अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़िल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन ज़र्रे नाचीज़ के साथ। जनाब, बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का सदहा शुक्र कि हमने तहारत के मसाइल सीखे हैं, और तहारत के मसाइल के बाद चूँकि तहारत नमाज की बुनियादी शराइत में से एक है, तो फिर हमने इस बात की ज़रूरत को समझा, अहमियत को गर्दाना कि जनाब नमाज के हवाले से बात होनी चाहिए। तो गुज़िश्ता जो 2 एपिसोड्स आपने मेरी गैर हाज़िरी में देखे, उसमें हमने नमाज की फ़र्ज़ियत के हवाले से कलाम किया। जनाब, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया, अक़ीमुस्सलात अली ज़िक्री, कि मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पे हुक्म नमाज मौजूद है। जनाब, अल्लाह के हबीब सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, और मैं समझती हूँ कि एक उम्मती के लिए इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि हुजूर की आंखों की ठंडक है। बेहतरीन काम जिसे आप सरअंजाम दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि तरजीही बुनियादों पे अव्वल वक्त में नमाज अदा करें। दीगर उम्मतों पे भी नमाज को फ़र्ज़ किया गया था, लेकिन 5 वक्त की नमाज की जो फ़र्ज़ियत है वो उम्मत मोहम्मदिया के साथ ख़ास है। तो जनाब, कोशिश कीजिए कि, और ख़वातीन, मैं समझती हूँ कि मुझे ये कहना चाहिए कि जब आप नमाज के लिए खड़ी हों तो अपने बच्चों को साथ खड़ा कीजिए। आप कहती रहेंगी नमाज पढ़नी है, फजर का वक्त निकले जा रहा है, ज़ोहर असर मगरिब इशा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगी, अपने साथ खड़ा नहीं करेंगी, बच्चों की आदत नहीं बन सकती। दुनियावी कामयाबी के लिए बहुत सोच लिया, अब ज़रा उखरवी कामयाबियों की तरफ भी हमें तवज्जो देनी है और आज़ार का सहारा नहीं लेना। इस हवाले से हम बात करते रहेंगे जनाब, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नमाज की शराइत के ताल्लुक़ से। और जो स्कॉलर्स मेरे साथ माशाअल्लाह ऑन दिस सेट मौजूद हैं, मेरी पहली मेहमान स्कॉलर, सरीह बयान हैं, शीरीं कलाम हैं। मुतअद्दिद बार आपने मेरे साथ इनको मेरे प्रोग्राम दीन और ख़वातीन में और दीगर प्रोग्राम्स में देखा है। जनाब आलिमा सोबिया शाकिर को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज गिराम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मेरी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आपका भी शाइस्ता और आम फ़हम लबो लहजा है, आलिमा सदफ़ परवीन को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी बहन खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारी खुशनसीबी कि मुफ्ती साहब हमें, मुफ्तियान कराम हमें अपना कीमती वक्त दिया करते हैं, और जो भी हम लोग टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, मेरी टीम सेलेक्ट करती है, हम उससे रिलेटेड सवालात, उससे जो मुताल्लिक़ सवालात होते हैं वो उनके हुजूर लेके जाते हैं, और जनाब बड़े नफ़ा बख्श और तसल्ली बख्श जवाबात हमें मिला करते हैं। आज भी हमारे साथ हमारी खुशनसीबी, गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से ये हमारा साथ दे रहे हैं, हम सीख रहे हैं और दुआएं करते हैं इनके लिए। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रखे, बुलंद मर्तबा वसीउल मुतालिया। जनाब मुफ्ती मोहम्मद मदनी रज़ा साहब को भी सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। माशाअल्लाह। जनाब, बात हो रही है नमाज के ताल्लुक़ से, तो अल्लाह तबारक व तआला मुत्तक़ीन की सफ़ में खड़ा कर देता है उन लोगों को कि जो नमाज अदा करते हैं। बड़ी बशारतें हैं, बड़े इनामात हैं। हम जान रहे हैं नमाज की शराइत के ताल्लुक़ से कौन कौन सी हैं मेरी बहन आलिमा सोबिया शाकिर, नमाज की शराइत? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नमाज को मोमिन की मेराज करार दिया गया है, तो नमाज की अदायगी के लिए कुछ फ़ुक़हाए किराम ने शराइत भी रखी हैं कि इस नमाज की जब हम अदायगी करने जाएं उससे पहले कुछ चीज़ों को हमें मलहूज़ रखना होगा, उन्हें ही हम नमाज की शराइत कहते हैं। जिसमें सबसे पहला ये है कि जो नमाज हमें फ़र्ज़ अदा करनी है उसका वक्त मौजूद होना चाहिए, और अगर हम दीगर नवाफिल वगैरह पढ़ रहे हैं तो मकरूह वक्त के अलावा वक्त होना चाहिए। तो ये नमाज की फ़र्ज़ियत यानी नमाज की अदायगी के लिए सबसे पहली शर्त है वक्त का होना।
दूसरी शर्त है कि तहारत पूरी कामिल हो, जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम से जी, जिक्र हम सीख करते रहे आ हैं, रहे हैं कि बिल्कुल हमने तहारत सीखा होनी तहारत के चाहिए, मसाइल, तो सही। तहारत पूरी कामिल होनी चाहिए। ठीक। इसके अलावा तीसरी शर्त ये है कि सित्र औरत हो। सित्र औरत का मतलब ये है नमाज में जितना जिस्म का हिस्सा छुपा होना ज़रूरी है वो छुपा हो। औरत के लिए सित्र औरत क्या है कि इसका पूरा जिस्म सित्र है, सिवाय चेहरा खुला रहेगा, ठीक। हथेलियाँ खुली रहेंगी और कदमों का अगला हिस्सा खुला रहेगा। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब औरत बालिगा हो जाए तो उसके इस यानी चेहरे की तरफ इशारा फरमाया, हाथों और पैरों की तरफ इशारा फरमाया कि इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, और फुक़हा ने फरमाया ये नमाज के लिए इसका बयान किया गया है। ठीक है। सित्र का हिस्सा यानी बयान किया गया है। इसके अलावा जो है अगली शर्त जो है नमाज की वो है इस्तिक़बाल क़िबला, यानी जब हम फ़र्ज़ नमाज अदा करना चाहते हैं तो क़िबले की जिहत की जानिब हमारा चेहरा होना चाहिए और हमें इसकी तायीन करनी चाहिए। फिर इसके बाद अगला जो शर्त बयान की गई है वो है नियत का मौजूद होना, यानी हम जिस वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं वो नियत मौजूद होनी चाहिए हमारी कि हम ये कर रहे हैं। और फिर अगली शर्त बयान की गई है कि तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज को शुरू करना। ठीक है। तो तकबीर तहरीमा और नियत के दरमियान कोई और ऐसी मुनाफी चीज़ नहीं होनी चाहिए, फ़ुक़हा ने फरमाया, जो कि नमाज के मुनाफी हो। मिसाल के तौर पर नियत की और तकबीर तहरीमा से पहले किसी काम में मशगूल हो गए, फिर जब तकबीर लगाई तो नियत मौजूद नहीं थी, तो इनकी नमाज शुरू नहीं होगी। तो ये मुख्तसरन सी कुछ मैंने कोशिश की है कि मुख्तसरन बयान कर दूं। तो ये मुख्तसरन सी कुछ तफसील है शराइत नमाज की। ठीक है। नमाज की शराइत के ताल्लुक़ से कलाम हो रहा है। आलिमा सदफ़ परवीन, मैं आपकी समताऊँगी, आप इसमें कुछ इजाफ़ा करना चाहें। अच्छा, क्या हैसियत है नमाज की शराइत की? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शर्त की जैसे कि तारीफ़ बयान की गई, अल्लामा शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीफ़ात में फरमाते हैं कि अश्शरतु मा यतवक्कफ़ु अलैहि वजूदु शैई व यकूनु खारिजन अम माहियतिही, यानी शर्त वो चीज़ होती है कि जिस पर किसी शय का वजूद मौक़ूफ़ होता है और वो चीज़ उसकी माहियत से ख़ारिज होती है। अच्छा। यानी हम आसान अल्फाज में इसको, क्योंकि हम नमाज के चैप्टर में इस बात का हम यानी तफसील तलब कर रहे हैं आप, तो इससे मुराद क्या है कि शर्त वो चीज़ होती है कि जिस चीज़ के लिए वो शर्त है वो इबादत उसके बग़ैर यानी नहीं होती। यानी अगर किसी इबादत के अंदर वो चीज़ शर्त है तो वो इबादत उसके बग़ैर होगी ही नहीं, यानी उसका मौक़ूफ़ हो जाती हाँ है। मौक़ूफ़ होता है उसका वजूद उसके होने पर। यानी कह लें कि जो शर्त है वो इबादत के अज्ज़ा, उसकी माहियत, उसकी हकीकत में दाखिल नहीं होती बल्कि उससे बाहर होती है। जैसे कि अभी बयान किया गया कि तहारत का होना, सित्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत और तहरीमा, ये नमाज से पहले होती है। नमाज के अंदर यानी नमाज के अंदर तो क्या था, हमने तकबीर तहरीमा लगाई, फिर हम क़याम में खड़े हैं, क़िराअत कर रहे हैं, रुकू सुजूद, ये नमाज के अज्ज़ाए तरकीबी कहलाते हैं, नमाज के अंदर होते हैं। यानी शर्त वो चीज़ है जो नमाज से पहले होती है, नमाज के अंदर नहीं होती, लेकिन इतनी लाजिम होती है कि इस पर जो इबादत है उसका वजूद मौक़ूफ़ होता है। अगर ये ना हो, मसलन तहारत हमारे पास यानी हम बात तहारत नहीं है, मसलन बेवुज़ू हैं और हम चाहें कि जो नमाज के एक्शन है उनको अदा कर लें, तो ये हमारी नमाज अदा नहीं होगी। इसी तरह ये जो शर्त है इसका नमाज के अंदर भी बाक़ी रहना ज़रूरी है। अगर बिलफ़र्ज़ हम नमाज जिस वक्त हमने शुरू की उस वक्त तो हम बातहारत थे, लेकिन दौरान नमाज वज़ू वग़ैरह कायम ना रहा तो फिर क्या होगा कि नमाज फासिद हो जाएगी। ठीक है। और शर्त के लिए ये ज़रूरी नहीं कि अगर शर्त पाई जाए तो मशरूत भी पाई जाए। अभी हम नमाज की शराइत की बात कर रहे हैं, तो इबादत से पहला उसका मतलब मेक श्योर करना है कि इबादत से पहले वो मौजूद हो तमाम शराइत, और ड्यूरिंग दी प्रेयर भी वो मौजूद रहें, है ना? मौजूद रहें। ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि नमाज की शर्त मौजूद हो और वो यानी जो चीज़ें वो पाई ना, जैसे कि बिलफर्ज हम बातहारत हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे तो वो चीज़ नहीं पाई जाएगी। यानी ये ज़रूरी नहीं कि शर्त हो और मशरूत भी पाया जाए, ये लाजिम नहीं है, लेकिन शर्त हो और मशरूत पाया जाए, यानी शर्त ना हो तो मशरूत नहीं पाया जाएगा। और ये फ़िक़्ह का एक ज़ाब्ता है कि इज़ा फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत, यानी शर्त फ़ौत हो जाती है तो मशरूत भी फ़ौत हो जाता है। जैसे कि सित्र औरत बयान किया गया कि और ख़वातीन के लिए सिवाय चेहरे के, दोनों हथेलियों के और कदम के अलावा पूरा जिस्म सितर है। नमाज़ पढ़ना शुरू की तो हमारा यानी सितर मौजूद था, पूरा था, हम सितर था, लेकिन जब दौरान नमाज जैसे कि ख़वातीन की आदत होती है कि वो चादर के अंदर नहीं बाहर से उन्होंने तहरीमा लगाई, तो क्या होगा कि आस्तीन अगर हमारी कलाई से हट गई तो क्या होगा, नमाज शुरू ही नहीं होगी अगर चौथाई से ज़्यादा आपकी कलाई खुली रह गई। तो शर्त बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसका नमाज से पहले भी हमें ख्याल रखना है, नमाज के दौरान भी ख्याल रखना है, जब तक वो इबादत मुकम्मल नहीं हो जाती। जाती। सही है, ठीक है।
ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں. بات ہو رہی ہے شرائط کسے کہتے ہیں جناب. کب تک ہمیں شرائط کی جو پابندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وساطت سے, شریعت مطہرہ کی وساطت سے ہم پہ لگائی ہے, تو کب تک ہمیں اس کو اپنائے رکھنا ہے. یہ ذرا پیچیدگیاں ہیں لیکن آسان طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام معاملات کو سمجھ جائیں. مفتی صاحب کی سمجھ بڑھ رہے ہیں. جی حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نماز کی پہلے شرط اور فرض ان دونوں کے درمیان فرق سمجھنے سے پہلے ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ شرط اور فرض یہ دونوں کا اہتمام کرنا ہی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے بغیر نماز کا وجود یا نماز کی وجود کی بقا, یعنی وجود کا آغاز ہونا اور وجود کی بقا, ان دونوں پر موقوف ہوتی ہے. اس کو آسان عام فہم انداز میں پہلے یوں سمجھ لیں کہ جب عمارت کھڑی کرنی ہو تو پہلے اس کے لیے پلر لگانے پڑتے ہیں, اور یہ پلر پھر عمارت جب تک وجود میں ہے تب تک قائم رکھنا ضروری ہے. اگر ہم نے عمارت کے اوپر ڈیکوریشن وغیرہ سب کچھ کر لیا لیکن نیچے سے پلر ہٹا دیا تو وہ عمارت نیچے آ کر گر جائے گی. تو یہ عمارت کے لیے جو پلر ہے یہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے نماز کی 6 شرائطیں ہیں جو نماز کے لیے پلر کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اگر کسی نے ان 6 شرائط میں سے کسی ایک شرط کو بھی چھوڑ دیا, اس کا اہتمام نہ کیا, تو اس صورت کے اندر نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا, اور دوران نماز اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط ختم ہو گئی تو پھر وہ نماز کا وجود ختم ہو جائے گا. لیکن جو فرض ہوتا ہے وہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے پلر کھڑا کر دیا, اب اس کے پلر کے اوپر اب آپ کو عمارت قائم کرنی ہے تو 4 دیواری قائم کرنی پڑے گی, تب جا کے ایک کمرہ تیار ہوگا. تو کمرے کے لیے پلر جو ہے, فرسٹ فلور کے کمرے کے لیے پلر شرط ہے, 4 دیواری جو ہے وہ فرض ہے, کیونکہ اگر 4 دیواری نہیں ہوگی تو کمرے کا وجود ختم ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے نماز کے اندر جو 7 فرائض ہیں وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے ہم کلام کریں گے اس پر. وہ فرائض ہیں اور یہ شرائط ہیں, دونوں کا اہتمام کرنا ہی ضروری ہے. بس فرق یہ ہے کہ شرائط کا اہتمام پہلے ہوتا ہے جو نماز کے آخر تک رہتا ہے, اور فرائض کا اہتمام نماز کے اندر ہوتا ہے. اگر شرائط کو سرے سے ہی چھوڑ دیا تو نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا, نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی. یہ ہے شرط. اور 6 شرائط ہیں, ان کو اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو فقہاء کرام نے ایک ورڈ ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم اس ورڈ کو یاد رکھ لیں گے تو یہ 6 شرائط ہمیں یاد ہو سکتی ہیں. جیسے لفظ تصاوند, تو, سین, الف, واو, نون اور تا آخر کے اندر. تو سے طہارت, سین سے ستر عورت, الف سے استقبال قبلہ, واو سے وقت, نون سے نیت اور تا سے تکبیر تحریمہ. اگر اس ورڈ کو یاد رکھ لیا جائے تو یہ 6 شرائط بآسانی یاد رہ سکتی ہیں. یہ تو بڑا آسان ہمیں آپ نے کلیہ سمجھا دیا کہ تصاونت سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ بنیادی شرائط کیا ہیں. جناب جب تک آپ نے شرائط کو نہیں اپنایا تو نماز کی طرف آپ جو فرض ہے اس کی طرف نہیں بڑھ سکتے, اور آخر تک اس کی بقا ممکن نہیں ہے. ایک بریک لے رہے ہیں, اپنے لبوں کو ذکر الہی سے, درود پاک سے تر رکھیے. حاضر ہوتے ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام دین اور خواتین, ذرائع ناچیز ندا نسیم کاظمی کے ساتھ. جناب بات ہو رہی ہے نماز کی شرائط کے تعلق سے, جن کا اہتمام نماز سے قبل ضروری ہے. کتنا ضروری ہے, کس قدر ضروری ہے, اور کس طرح سے یاد رکھا جائے جناب کہ نماز کی شرائط کون کون سی ہیں. تو مفتی محمد مدنی رضا صاحب نے بڑا اچھا سا فارمولا ہمیں دیا ہے, کلیہ ہمیں دیا ہے. وہ یہ کہ تصاونت سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی شرائط ہیں. ہم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور طہارت کی جو شرط ہے آپ نے بات کی اس ضمنی طور پہ, ضمناً کہ جناب کون کون سی شرائط ہیں اس میں طہارت کا ذکر ہوا تھا. اب میں چاہتی ہوں کہ بالتفصیل آپ کلام کیجیے اس تعلق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شریعت اس سے مطالبہ طہارت کا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن جو ہے وہ نجاست حکمیہ سے پاک ہو, یعنی وہ باوضو ہو, اس پر غسل فرض نہ ہو, اور اگر خاتون نماز ادا کر رہی ہیں تو ان کے ایام مخصوصہ نہ ہوں. یہ ہو گیا طہارت ان کی جو نجاست حکمیہ ہے اس سے پاک. پھر اس کے بعد شریعت یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کا جسم نجاست حقیقیہ سے بھی اتنی مقدار سے پاک ہونا ضروری ہے جو نماز کی ادائیگی کی صحیح ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے. صحیح. جس میں ہم نے تفصیل یہ پڑھی تھی کہ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے زائد ہوتی ہے تو اسے پاک کرنا فرض ہوتا ہے. تو نجاست غلیظہ 1 درہم سے زائد موجود نہ ہو, اور اسی طرح سے نجاست خفیفہ اگر ہے تو وہ بدن یا کپڑے کے چوتھائی حصے کو گھیرے ہوئے نہ ہو. تو اگر اس سے کم ہے تو پھر نماز کی صحت پر, یعنی اس کی ادائیگی کی صحت پر فرق اس انداز سے نہیں پڑے گا کہ فرض تو ادا ہو جائے گا.
اور اس کے علاوہ جو جگہ ہے جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں ہمارے قدم ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے ہمارے اعضائے سجود وہاں سے مس ہوں گے، اس جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اچھا، تو اگر اتنی پاکی موجود ہے کم از کم، تو ہم نماز ادا کریں گے تو یہ کہا جائے گا کہ طہارت کی شرط موجود ہے، اور شرط ہونے کی بنا پہ مشروط یعنی نماز کی ادائیگی بالکل صحیح ہوگی اور بالکل درست انداز میں پائی جائے گی، اور نماز ادا کرنا درست ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے عالمہ صدف پروین کہ جگہ کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی ضمناً بیان کیا گیا کہ جگہ کے پاک ہونے سے مراد یہ کہ جس جگہ ہم نماز میں قدم رکھتے ہیں وہ جگہ، اور جب ہم سجدہ کریں گے تو ہماری پیشانی، ناک، دونوں قدم اور جو دونوں ہاتھ ہیں جس مقام پہ لگیں گے، کم از کم اتنے حصے کا نجاست حقیقیہ قدرے مانے، یعنی وہی کہ درہم کی مقدار سے زیادہ نہ ہو۔ یہ اگر درہم کی مقدار سے زیادہ ہے تو قدرے مانے، یعنی کہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اتنا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب بالفرض اگر ہم نے نماز پڑھنا شروع کی اور ہمارے ایک قدم کے نیچے ایک درہم سے زائد نجاست موجود ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یا اگر ایک قدم کے نیچے نجاست جو ہے مقدار درہم سے کم ہے لیکن دونوں قدموں کے نیچے تھوڑی تھوڑی مقدار موجود ہے اور ان کا اگر ہم مجموعہ لگائیں تو وہ درہم کی مقدار سے زیادہ بنتا ہے، تو اس صورت میں بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اب بالفرض کہ ہم نے نماز جب پڑھنا شروع کی، ہمارے قدموں کے نیچے نجاست موجود نہیں ہے، جب ہم سجدے میں گئے تو ہمارے جو ہاتھ رکھنے کی جگہ ہے وہ آلودہ ہے اتنی کہ نجاست حقیقیہ یعنی درہم کی مقدار سے زیادہ اس پہ لگی ہوئی ہے، تو بھی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جیسے ہم نے سجدہ کیا اور وہ بہت تھوڑی سی جگہ جیسے کہ ناک رکھنے کی جگہ ہے اس پر نجاست لگی ہوئی ہے تو کیونکہ وہ بہت قلیل مقدار ہوتی ہے اس لیے نماز اس میں ہو جائے گی۔ ہاں، یہ بہتر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا اعادہ کر لیں، یہ مستحب ہوگا۔ اسی طرح کبھی ہم نماز یعنی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو یعنی پاک ہے لیکن اس کے ارد گرد نجاست کا یعنی اثر موجود ہے جس پر ہم براہ راست نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارا دامن ہے یا ہماری چادر ہے وہ اس کے اوپر مس ہوتی ہے، تو اگر وہ نجاست تر نہیں ہے کہ اگر ہمارا کپڑا اس پر لگے گا تو وہ اس سے آلودہ ہو جائے گا، اگر وہ کپڑا اس میں پڑ رہا ہے تو پھر بھی ہماری نماز ہو جائے گی، یہ نماز کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، وہ خشک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر تر ہو تو پھر اگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا، مختلف ہو جائے گا، کیونکہ وہ گیلی اگر وہ گیلا ہے تر ہے ہم سے تو زیادہ لگ گیا تو پھر ٹھیک ہے، وہ والے حکم جو پہلے ہم آپ کو بتایا گیا۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، حالات کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آج کیا سوالات لے کے آئی ہیں؟ نیتا، 2-3 سوال۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھنی چاہیے اور غلطی سے یہ نکل گیا زبان سے کہ ظہر کی ہے یا نمازوں کے نام آگے پیچھے ہو جائیں تو کیا اس طرح سے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ اور تشہد اگر آخری قاعدے میں 2 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ آخری قاعدے میں 2 مرتبہ؟ تشہد 2 مرتبہ پڑھ لی جائے غلطی سے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اور میں لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ کسی نے زبان سے تو نیت کے الفاظ ادا کیے لیکن دل میں وہ نیت حاضر نہیں تھی، کسی اور طرف دھیان تھا، تو کیا اس طرح سے نماز ادا ہو جاتی ہے یا دوبارہ سے پڑھنی ہوگی؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی مفتی صاحب، ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں، طہارت کی شرط کے تعلق سے بات ہوئی، پھر جگہ، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، ان تینوں شرائط کے حوالے سے ہمیں سمجھا دیجئے۔ اور یہ جو جائے نماز استعمال کی جاتی ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ جائے نماز ہی بچھا کے پڑھا جائے یا کوئی بھی کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ ذرا کلیئر کر کے بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، طہارت سے متعلق تو جیسے کہ بہن نے بالتفصیل ذکر کر دیا کہ اگر جسم، لباس یا جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اگر کوئی نجاست ایسی ہو کہ جو اس مقدار تک موجود ہو کہ جو نماز کے سلسلے میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو پھر وہاں پہ نماز ادا ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں تفصیل بھی ہماری بہن نے اگرچہ ذکر کی ہے لیکن میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دوں کہ جہاں پر ہمارے جسم کے اعضاء مس ہوتے ہیں وہاں پر اگر کوئی نجاست موجود ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہم وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر اعضاء جہاں پر موجود ہیں وہاں پر نجاست نہیں ہے، آس پاس نجاست ہے، جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جب گھر میں نماز ادا کرتی ہیں تو بچے، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی وہاں پر گندگی کر دیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر اب یہ دیکھا جائے کہ اگر وہ والدہ اس انداز سے سجدہ کر سکتی ہیں کہ ایک جگہ پر ان کے گھٹنے ہوں اور ہاتھ تھوڑا سا اوپر کر کے دوسری جگہ پر، پاک جگہ پہ اپنے ہاتھ رکھ لیں تو پھر وہاں پہ سجدہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر گندگی اتنی موجود ہے کہ اب نماز کے اعضاء ضرور وہاں پر مس ہوں گے
تو پھر یہاں پر نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں کراہت ہوگی۔ اگر وہ نجاست قدر معنی سے کم ہے، درہم کی مقدار سے کم ہے، یعنی جو ہتھیلی کی گہرائی ہے اس کی مقدار سے اگر کم ہے تو نماز کو دہرانا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر اس ہتھیلی کی گہرائی کے برابر ہے، یہ جو ہتھیلی کی گہرائی ہوتی ہے اس کی اگر برابر ہے تو دہرانا پھر واجب ہوگا، اور اگر اس سے زائد وہاں پر نجاست موجود ہے تو پھر اب یہ نماز ہی ختم ہو جائے گی، اس نماز کو پھر لوٹانا پڑے گا۔ اور یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر لباس ہمارا کسی ایسی نجاست پر مس ہے اور وہ لباس ہمارے جسم کے تابع ہے بالکل، یعنی ہماری حرکت سے بھی وہ لباس حرکت میں آ رہا ہے، تو پھر وہاں پر بھی ہمیں یہ اہتمام کرنا ہوگا۔ دوسرا آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جائے نماز اگر بچھانا یہ ضروری ہے یا نہیں، تو دیکھیں اس سلسلے میں اگر کسی مقام پر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ نجاست موجود ہے اور وہ نجاست اتنی زیادہ ہے کہ جو نماز کے سلسلے میں رکاوٹ بن سکتی ہے اور ہمارے پاس دوسری کوئی جگہ بھی نہیں، تو وہاں پر آپ ایک موٹا مصلی بچھا کر نماز ادا کر لیں اور وہاں پہ بچھانا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہاں پر نجاست ہے یا نہیں، تو بلا وجہ وساوس میں مبتلا ہو کر اپنا جائے نماز کو بچھانا ضروری سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر بچھا لیں نماز کے اہتمام کی نیت سے تو اس پر ثواب کا ترتب ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہی ہوتا ہے کہ براہ راست زمین پر سجدہ کیا جائے۔ تو اگر کئی پاک جگہ ہے تو وہاں پہ کوشش کریں کہ براہ راست زمین پر ہی سجدہ کریں، لیکن اگر بالفرض کوئی جائے نماز بچھانا چاہتا ہے اور اس میں نیت اچھی ہے تو بہرحال اس پہ ثواب کا ترتب بھی ہو سکتا ہے۔ براہ راست زمین پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، یہ کرنا افضل عوام ہے۔ الناس میں مشہور ہے کہ جائے نماز کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو بالتفصیل بیان کر دیجئے۔ کہیں پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگر وہ جگہ صاف ہے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو جائے نماز کے بغیر زمین پر سجدہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو میری بہنوں، آپ بغیر جائے نماز بچھائے بھی اگر آپ نے پاکی کا صفائی کا اہتمام کیا ہے، اور یقیناً میری ہر بہن کرتی ہے، بلکہ دن میں 2 مرتبہ صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو جناب آپ بغیر جائے نماز کی بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، بلکہ افضل درجے میں ہے، مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی ہم کہیں آؤٹ ڈور گئے ہیں، ویسے تو آج کل ماشاءاللہ سب لوگ گھروں میں زیادہ موجود رہتے ہیں، ایک اچھی عادت ہے کہ جو ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، ریزن کوئی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کھلی جگہوں پہ ہم اگر نکلے ہیں، گئے ہیں اور وہاں ہمیں نماز ادا کرنی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میدان ہے، کوئی پارک ہے، کوئی پلے گراؤنڈ ہے، پلے ایریا ہے، کوئی باغ ہے، کوئی گارڈن ہے، تو نماز پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، جس روایت میں سرکار علیہ السلام نے اپنی خصوصیات بیان فرماتے ہوئے ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ جعلت الارض کلھا مسجدا و طہورا، یعنی میرے لیے ساری کی ساری زمین پاک کر دی گئی اور ساری کی ساری جو ہے زمین میرے لیے مسجد ہے، تو جہاں پر بھی میری امت چاہے وہ نماز ادا فرما سکتی ہے۔ لیکن جب ہم خواتین کے لیے شریعت کا مزاج دیکھتے ہیں تو شریعت مطہرہ خواتین کے لیے پردے کو پسند فرماتی ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث شریف موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، یعنی خواتین کے سجدہ کرنے کی یا نماز ادا کرنے کی پسندیدہ جگہیں جو ہیں وہ ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں۔ تو اب اگر نارمل کنڈیشن ہے، ہم گھر کے اندر موجود ہیں اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، ہول پر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو شامل کر لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، جو بھی آپ طہارت کے موضوع پہ بات کر رہی ہیں اور اس پہ سن کے تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری تو کوئی بھی نماز شاید شروع ہی نہیں ہوئی یا قبول ہی نہیں ہوئی، اب اس میں کیا کروں؟ دوبارہ پہلے ہی میں قضائے نمازیں بھی پڑھ رہی تھی، اب یہ نمازیں کہ احتیاط ہی نہیں کی، کلائی سے آپ نے کہا کہ وہ نیچے ہو جائے تو وہ بھی نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تفصیل بیان کرتے ہیں۔ آپ کا سوال میں سمجھ گئی، کیا نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا؟ جی آپ اپنی بات مکمل کیجیے۔ جی تو میں آپ کو یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر نارمل کنڈیشن ہے، ہم گھر کے اندر ہیں یا کوئی ایسی جگہ موجود ہے، جیسے بعض لوگ پکنک کے لیے فارم ہاؤس جاتے ہیں، تو اب ان کے لیے جگہ ہوتی ہے موجود کہ خواتین اندر کہیں نماز وغیرہ ادا کر سکتی ہیں، تو بہتر ہے کہ خواتین اندرونی حصے میں جا کر نماز کو ادا کریں، کہ نبی کریم علیہ السلام نے اسی چیز کو پسند فرمایا۔ ماشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارے بھی، اور ہم انڈیا میں اور دیگر ممالک میں دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ پریئنگ ایریاز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جب ہم دوران سفر ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں، اب اگر یہ بس ہے، ٹرین وغیرہ ہے، یہ رکی ہی اسی لیے کہ بھئی جس کو نماز ادا کرنی ہے وہ جنگل بیابان میدان میں ہی رک گئے، تو اب مجبوری کی صورت ہے کہ اب نماز اگر ادا نہیں کریں گے تو نماز ہی قضا ہو جائے گی،
اور اسی جو میں نے پہلی روایت آپ کو بیان کی، اسی کو ایک اور الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أُدْرِكْهُ الصَّلَاةُ فَلْيَغْتَسِلْ، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کر دی گئی ہے، لہٰذا میری امت میں سے جو شخص جہاں نماز کو پائے وہ وہاں پر اس نماز کو ادا کر لے۔ تو نارمل سچویشن میں ہم زیادہ تر جب ہمیں کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہے کہ ہم کہیں مکان میں کسی جگہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم وہاں نماز ادا کریں گے، لیکن جب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مجبوری کی حالت ہے، تو ہم زمین یا میدان میں ہی نماز کو ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابو دھابی سے میری ایک بہن ہے جی، شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بہن جی، میرا سوال ہے نماز کے بارے میں۔ جی کیجیے۔ میں کرسی پر نماز پڑھتی ہوں گھر میں، تو ڈاکٹر صاحب بولے مجھے کرسی پر پڑھنا چاہیے، گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل فولڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ ٹھیک اور ہے، دوسری بات ہے، کبھی ہم لوگ کہیں دبئی وغیرہ جاتے ہیں ابوظبی سے، تو گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا، کہ گاڑی جیسے گاڑی میں چل رہی؟ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ کا سوال؟ جی، اور گاڑی کبھی بازار میں جاتے ہیں تو گاڑی ٹھہرا کرتے ہیں قبلے کے رخ سے، اور اس گاڑی میں نماز ادا کرتی ہوں میں بیٹھ کر ہی ایسی۔ قبلہ رخ گاڑی، ٹھیک ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، ہاں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی میری بہن۔ آپ کے دونوں سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں، اور اس سے قبل جو میری بہن نے کیا تھا، میں اب انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں سارے سوالات شامل کروں گی۔ درود پڑھتے رہیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں جناب آپ تمام کے سوالات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، ذرائع ناچی سیدہ ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ جناب بات ہو رہی ہے آج نماز کی شرائط کے تعلق سے، اور میں نے اپنے کانٹینٹ کے سوالات بھی شامل کیے، ہم نے طہارت کی شرط کے حوالے سے بات کی، ہم نے لباس کا اور جگہ کا پاک ہونا کتنا ضروری ہے اس تعلق سے بات کی، کھلی جگہ پہ یعنی اوپن ایریاز پہ اگر نماز پڑھی جائے تو کیسی پڑھی جائے، اس حوالے سے بات کی، آپ کے سوالات شامل کیے جناب، جوابات کی سمجھ بڑھ رہی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے، میری بہن حمیرہ نے ملتان سے پوچھا ہے کہ اگر نمازوں کی نیت کرتے ہوئے، یعنی کسی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور نیت کرتے ہوئے، صدف میں چاہتی ہوں آپ اس کا جواب دو، نماز نیت کے دوران زبان سے جو ادائیگی ہوئی اس میں کوئی، جیسے اگر ظہر کی پڑھ رہے ہیں اور کہہ دیا اثر، لیکن نیت تو وہی ہے کہ ظہر کی پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نیت کی تعریف یہ کی جاتی ہے، نیت کی تعریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، یعنی جو آپ کے دل میں پکا ارادہ ہے وہ آپ کی نیت کہلاتی ہے، اور الفاظ زبان سے ادا کر لینا یہ بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ان کے دل میں یہ پکا ارادہ موجود تھا کہ مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور نکل گیا زبان سے اثر، تو ان کی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ آپ ظہر کے وقت میں کھڑے ہیں اور آپ کے دل میں تو یہی ہے نا، اور آپ کی نیت بھی یہی ہے، آپ زبان کی ادائیگی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آخری قعدے میں 2 مرتبہ تشہد پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز کے جب سجدہ سہو کے وجوب کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ فرض کو اس کی جگہ سے مؤخر کرنا یا اس میں تاخیر کر دینا، تو یا واجب کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ بھی۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ جب انہوں نے ایک دفعہ تشہد پڑھ لیا تو پھر فوراً ان کو سلام پھیرنے کے لیے، یعنی نماز ختم کرنے کے لیے، خروجم بسنعہ، اس کو آخری ہم فرض کہتے ہیں نماز کا، اس کے لیے لفظ السلام کہنا یہ واجب تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو لیٹ کر دیا، دوبارہ سے قاعدہ انہوں نے پڑھا ہے اور اس کو لیٹ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ان پہ سجدہ سہو واجب ہوگا، لہٰذا سجدہ سہو ادا کر کے اپنی نماز مکمل کر۔ ٹھیک ہے، تو سجدہ سہو یعنی اگر کوئی بھول چوک نماز میں ہو جاتی ہے تو ادا کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے سجدہ سہو کا طریقہ۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تشہد پڑھنے کے بعد سیدھی جانب جو ہے وہ سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد سہو کی نیت سے 2 سجدے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تشہد پڑھتے ہیں، درود شریف اور دعا پڑھ کر اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میری بہن۔ مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آئیں گے، یہ سوالات میں چاہتی ہوں آپ اگر چاہتے ہیں کہ کچھ اضافہ اس میں کرنا چاہیں تو پھر میں آپ سے نیا سوال کروں۔ اچھا، اس میں بس ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ تشہد کے فوراً بعد جو ہے یا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے، جی، یا پھر تشہد کے فوراً بعد سورہ یہ جو درود ابراہیمی ہے یا دعا ہے یہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ اب اگر آخری قاعدے کے اندر اب یہ درود ابراہیمی، جی آخری قاعدے کے اندر اب چونکہ یہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، اور پھر اگر تشہد کی ریپیٹیشن ہوگی تو تاخیر ہوگی،
تو یہاں پر ایسا نہ ہو کہ کنفیوژن ہو جائے کہ تشہد کے فوراً بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ تشہد اگر ڈبل کر لیں گے تو اگلے جو اذکار ہیں وہ بھی لیٹ ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے پھر سجدے کے اندر سلام کے اندر پھر تاخیر ہوگی. تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا, اس وجہ سے سجدہ صاحب لازم ہے. یہی میری بہن نے بھی کہا. ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا مجھے یہ بتایا, اچھا مجھ سے یہ پوچھا گیا, آپ کے سامنے سوال لے کر آ رہی ہوں کہ بہنوں نے بتایا کہ اگر کلائیاں کھل جاتی ہیں نماز کے دوران, بعض اوقات خواتین لوز آستینیں پہنی بھی ہوتی ہیں, پوری بھی ہوتی ہیں لیکن وہ لوز ہوتی ہیں, تو جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھوں کو بلند کیا تو ان کی کلائیاں کھل گئیں. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ان تمام نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا. شریعت کتنی رخصت دیتی ہے, کتنی رعایت دیتی ہے, کیا شرعی احکامات؟ دیکھیں ستر کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ستر کا کچھ حصہ ایسا چوتھائی سے کم جو عرض کھلا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ چوتھائی سے کم کھلا ہوا تھا یعنی کم کھلا رہا تو اس صورت میں تو پھر نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب لیکن یہاں پر یہ جیسے کنفیوز ہو رہی ہیں کہ میرے ذہن میں وسوسے آ گئے, تو پہلے یہ غالب گمان کر لیں کہ کیا میرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ تھا, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی کلائی کھلتی ہے اور پھر وہ فوراً باندھ لیتی ہیں. اگر اس طرح کا ایشو تھا تب تو نماز ہو جائے گی. ہاں, اور اگر بالفرض انہوں نے بعض اوقات جیسے خواتین ہوتی ہیں وہ کچھ آستین چھوٹی پہنتی ہیں, تو اس صورت کے اندر اگر انہوں نے کوارٹر پہنتی ہیں یا ہاف سلیوز پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کی تو کھلی ہوئی ہوتی ہیں کلائیاں. تو پھر اب اس صورتحال کے اندر اگر دوپٹے سے باہر نکال کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تھا تو پھر تو یقینی سی بات ہے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو اب یہ اپنے طور پر دیکھ لیں, اگر ان کو گمان ہے کہ میری تھوڑی بہت ہی آستین کھلی ہوگی تب تو اس میں رعایت ہے کہ سابقہ نمازیں ہو جائیں گی. لیکن اگر یہ گمان ہے یا یہ یقین ہے کہ میرے بہت زیادہ کلائی کھلی ہوئی تھی جو 1/4 چوتھائی سے زیادہ ہے, تو اس صورت کے اندر پھر ان کے لیے حکم یہی ہوگا کہ ان کو نمازیں بہرحال پڑھنی ہوں گی. اور یہاں پر یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو اتنی ساری نمازیں پڑھ لی تھیں اب کیا ہوگا. تو پہلے جو اپنے نمازیں پڑھی تھیں علم نہیں سیکھا تھا تو اس میں قصور شریعت کا نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. تو اپنے قصور کو اور اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر اب یہ تلاش کرنا کہ کوئی رعایت مل جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. جناب بات یہ ہے کہ ہم دینی علوم سیکھنا نہیں چاہتے یا اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. تو ہم سب اگر دینی علوم فرض علوم حاصل کرے ہوئے ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم سے کہاں پہ کیا مسٹیک ہو رہی ہے. تو یہ غلطی شریعت مطہرہ کی نہیں ہے, یہ غلطی آپ کی ہے. آپ کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی دینی علوم سیکھنے ہیں اور اس کی اہمیت کو آپ نے بھی سمجھنا ہے تاکہ آپ ان کو سیکھنے کے لیے بھیجیں یا گھر میں آن لائن جو ہے وہ دینی علوم سکھوائیں. مفتی صاحب ایک اور سوال میری بہن نے کیا, ابو دھابی سے کال کی کہ گاڑی میں وہ قبلہ رخ گاڑی کو کھڑی کر کے اور نماز ادا کر لیتی ہیں اگر شاپنگ پہ گئی ہیں یا گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں, کیسے ادا ہوگی, ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اچھا, ان بہن نے جو سوال کیا تھا انہوں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ڈاکٹر نے ان کو کرسی پر نماز پڑھنے کا کہا ہوا ہے کیونکہ گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے. ہاں وہ بھی ان کا سوال کا حصہ ہے. یہ اس صورتحال کے اندر چونکہ یہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتی تو اب گاڑی میں یہ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں جبکہ گاڑی ٹھہری ہوئی ہو. اچھا. اور اگر بالفرض گاڑی چل رہی ہے تو اس میں نوافل تو ادا کر سکتی ہیں لیکن فرائض ادا نہیں کر سکتی. اور یہ صرف یہ اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز ادا نہ کر سکتا ہو یا سجدے پر قادر نہ ہو. عام خواتین کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اگر بالفرض بیٹھ کر نماز زمین پر بیٹھ سکتی ہیں, سجدہ کر سکتی ہیں اور کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں. تو اب یہ نہیں کہ ہم شاپنگ پہ گئی تھی تو چلو گاڑی میں نماز پڑھ لو, عام طور پر اجازت نہیں ہے, ان کے ساتھ خاص طور پر اس کی اجازت ہے. اچھا کوئی اگر ٹریول کر رہا ہے, لانگ روٹ پہ جا رہا ہے اور راستے میں اس کو کوئی ایسا ایریا, کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی کہ جہاں وہ نماز ادا کر سکے, ان دیٹ کنڈیشن کیا وہ گاڑی میں نماز ادا کر سکتا ہے جو کہ کھڑے ہونے پہ قادر ہے؟ دیکھیں اس صورتحال کے اندر یہ تو میرے خیال ہے بہت ہی مشکل ایسی کوئی سچویشن ہوگی کہ ذرا سا بھی پارک نہ کر سکیں, کیونکہ اگر آپ دبئی سے ابو دھابی بھی جا رہے ہیں یا کسی اور کنٹری میں بھی ٹریول کر رہے ہیں تو بعض اوقات کچھ سائڈز میں پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے کہ آپ مجبوری میں وہاں پہ پارک کر سکتے ہیں. ہر ہائی وے پہ باہر ممالک میں تو زیادہ اچھے انداز سے انتظام ہوتا ہے کہ آپ باہر ممالک میں تھوڑا سا کچے میں چلے جائیں, اور پاکستان میں بھی ہائی ویز ہیں, بہت اچھی بنی ہوئی ہیں. تو یہ اس طرح کی لیکن خواتین اکیلی نہ ہوں, خواتین اپنے ساتھ خواتین اگر اکیلی محرم کو رکھیں. خواتین کو تو ویسے ہی محرم کے ساتھ جانے کا حکم ہے کہ وہ محرم کے ساتھ ہی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے وہ سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں الگ سے پوچھ رہی تھی, لیکن آپ نے اس کو بڑا اچھا اس کا ربط جوڑا ہے. کرسی پہ نماز جو جنرلی خواتین پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی سمجھا دیجئے جن کے گھٹنوں میں درد ہے, کھڑی نہیں ہو سکتی. دیکھیں اگر کرسی پہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا, پہلے یہ چیز ذہن میں رکھ لیے گا کہ سجدہ قیام جو ہے یہ فرض ہے, لیکن یہ اس کی فرضیت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کوئی شخص زمین پر سجدہ کر سکتا ہو.
جس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے. اگر بالفرض کوئی شخص سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو چاہے وہ قیام کر سکتا ہو, پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے, یہ زیادہ افضل ہے. تو اب پہلی سچویشن تو یہ ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ سجدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں تو پھر قیام آپ کے اوپر فرض رہے گا. اس میں پھر یہ حکم ہے کہ آپ جتنی دیر قیام کر سکتے ہیں قیام کرنا ہوگا, چاہے 5 منٹ کے لیے, چاہے تکبیر تحریمہ کی ادائیگی کے لیے, چاہے 1 لمحے کے لیے, جتنی دیر کر سکتے ہیں کرنا ہوگا. اور اگر سجدے پر قادر نہیں ہیں تو چاہے قیام پر قدرت رکھتے ہوں, پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز ادا کی جائے. تو اب جو خواتین جو ہے کرسی پر نماز ادا کرتی ہیں وہ اس سچویشن میں اپنا حل نکال لیں کہ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتی تو وہ پھر کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں. یہ بھی ہمارے یہاں پر ایک پرابلم ہے کہ بعض اوقات خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر بیچ میں جا کر جو ہے وہ نماز میں کہیں بیٹھ جاتی ہیں کہ وہ سجدے کے لیے جا کے بیٹھ رہی ہیں اور قیام کھڑے کھڑے کر رہی ہیں. یہ صورت بہتر نہیں ہے. نماز ہو جائے گی لیکن بہتر نہیں ہے. بہتر یہ کہ بیٹھ کر ہی پڑھیں. نماز ان کی بھی ادا ہو جائے گی. نماز ہو جائے. اچھا, جائے نمازوں کو دھونا, یہ بھی بتا دیجیے, سوال آیا ہوا تھا میرے پاس میسج میں. جائے نمازوں کو دھونے میں حرج نہیں ہے ویسے. اچھا, ایک سوال یہ جو شاید رہ گیا وہ یہ تھا کہ اگر زبان سے جملے کہے ہوں اور دل میں نیت موجود نہ ہو, دل کہیں غافل ہو, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس صورت میں حکم یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ بھی نیت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. اگر زبان سے الفاظ ادا کیے تھے لیکن اس سے پہلے ہم نے وضو کیا, اسی طریقے سے ہم وضو کرنے سے پہلے کچھ اہتمام کر رہے تھے اور عین اللہ اکبر کہتے وقت صرف زبان سے جملے کہے اور دل میں نیت حاضر نہیں تھی, تو وہ ایکشنز جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہوں گے, وہاں پر نیت کافی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے زبان سے نیت کی وہ بھی بہتر ہے, دل حاضر نہیں تھا تو زبان سے وہاں نیت کی, لیکن اگر زبان سے نیت نہیں کی اور دل حاضر تھا, دل میں نیت کی, تو دونوں ایک دوسرے کو ریپلیس کر سکتے ہیں, دونوں کافی ہو سکتے ہیں مفتی صاحب. دیکھیں, اس میں اصول یہ ہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے, یا دل کے قائم مقام ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں جو ہماری قلبی نیت پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب زبان کا تو اعتبار ہے ہی نہیں اصل. اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پر جب ہم ایکشنز کر رہے تھے, وضو کیا, پھر جب نماز کا اہتمام کر رہے تھے, مصلی وغیرہ بچھا رہے تھے, تو یہ سارے ایکشنز اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ہماری نماز کی نیت ہے. اب اس صورت میں اگر کوئی زبان سے الفاظ ادا کر رہا ہے اور بطور خاص اس الفاظ کی ادائیگی کے وقت اس نے دل میں ارادہ نہیں کیا تھا, تو یہ ایکشنز کافی ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے اگر زبان سے مثال کے طور پر کوئی جملہ کہا تھا اور دل میں کچھ اور ارادہ تھا, تو جو دل میں کہا ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا, زبان کا اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میرے حساب سے سارے سوالات ہم نے شامل کر لیے ہیں. کوئی بات رہ گئی ہو ناظرین, آپ کی طبیعت پہ گرا گزری ہو, تو ہمیں معاف کیجیے گا. مفتی صاحب میں آپ کی بہت مشکور ہوں, ماشاءاللہ بڑے مدلل جوابات, بالتفصیل جوابات آپ نے مرحمت فرمائے. عالمات, آپ دونوں کی بہت ممنون ہوں, ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں, عام فہم انداز میں آپ دونوں نے جوابات دیے. ناظرین, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. کہیں کوئی بات رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.